बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम पेरेंटिंग के हवाले से कुछ टूल्स हैं उनको जानेंगे, समझेंगे और उन पे बात करेंगे, ताकि हमारा जो पेरेंट्स का एक कांस्टेंट क्वेश्चन, एक कांस्टेंट मसला होता है कि भाई बच्चे बात नहीं सुन रहे, बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं, बच्चे ऐसे बच्चे वैसे, तो उन चीज़ों को हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सवालात के जवाब शायद ना दे सकूं क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, और मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम हाफ एन आवर तक ये लाइव रखूं, ताकि बात छोटी हो और पुरअसर हो और सुनने वाला जो है वो सुनते सुनते उकता ना जाए। ये भी सुनना से है कि मतलब इतना ना समझाने लग जाओ किसी को कि उसको नींद आने लग जाए। खैर, तो जो कुछ चीज़ें हमें एज पेरेंट्स जो हमें चैलेंज लगती हैं, और उन चीज़ों को उन चैलेंजेस को हम किस तरह से रीडायरेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आसान कर सकते हैं, उनके बिहेवियर्स के लिए, उनके टेम्परामेंट्स के लिए। सबसे पहली चीज़ ये कि बच्चे अटेंशन हासिल करने के लिए वाइन करते हैं, यानी कि री करना, टैंट्रम थ्रो करते हैं, जानबूझ के मतलब कि बात को तवील करने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी तरह से अटेंशन और फोकस मुझ पे रहे। तो उस वक्त में आपको नंबर एक चीज़ जो क्या करनी चाहिए वो ये है कि आप रीडायरेक्ट करो, यानी कि बजाय इसके कि हम बच्चे को कहना शुरू कर दें बस आ जाओ, बस कर दो, बस कर दो, हम बच्चे की अटेंशन और फोकस जो है किसी और काम की तरफ रीडायरेक्ट करें, उसको किसी ऐसे टास्क में इन्वॉल्व करें या उससे कोई और इस तरह की बात चीज़ शुरू करें जो कि कॉन्वर्जेशन हो। अपने बच्चे को टाइम दें। अगेन हमेशा हमेशा ये बात होती है कि थोड़ा सा सिर्फ 5 मिनट का आई टू आई, एक जेंटल स्माइल, एक लहजे की कामनेस से साथ बात करना, 2 घंटों की लेक्चर और डिबेट से और बच्चे को नीचा दिखाने से और उसका स्पिरिट तोड़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, और आपके रिलेशनशिप को एक्चुअली बहुत बेहतर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा 2 से 6 साल के दरमियान है तो उसे 10 मिनट डेली वन ऑन वन टाइम देना। अगर बच्चा 7 से 12 साल के दरमियान है तो एटलीस्ट पूरे हफ्ते में ये कोशिश करना कि एटलीस्ट पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो आधा घंटा आपने पूरे हफ्ते में से ऐसा निकाला जो सिर्फ आपने उस एक स्पेसिफिक बच्चे के साथ टाइम गुजारा, स्पेशली अगर वो 7 से 12 साल का। और अगर 13 और 13 से ऊपर साल के बच्चे हैं तो वंस अ मंथ उनके साथ एक ऐसी एक्टिविटी रखें, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां, उनकी पसंद के मुताबिक, जो एक्सक्लूसिवली आपकी एज अ पेरेंट उनके साथ हो। ये वन ऑन वन अनडिवाइडेड अटेंशन टाइम्स जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऐसे मसलों का हल निकाल लेते हैं जिसमें कि आप दोनों को एक दूसरे की समझ आ जाती है। नॉन वर्बल सिग्नल्स, बाज़ औक़ात कुछ बच्चे अटेंशन और टाइम देने के बावजूद इंतहाई क्लिंगी होते हैं, पेरेंट्स की सारी इमोशनल एनर्जी सक कर लेते हैं, पेरेंट्स इरिटेट होते हैं और फिर उनकी इरिटेशन जो है वो अपनी स्पाउस के ऊपर या दूसरे घर वालों के ऊपर निकलती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में अपने आप को और अपने बच्चे को नॉन वर्बल सिग्नल सिखाएं। देखें, बच्चे को सिखाना हमारी जिम्मेदारी है और हाँ, हमने ही सिखाना है, लेकिन सिखाने के लिए टूल्स क्या हैं ये जानना हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब आप ओवरवेलम हो जाए, जब आप अपनी ही औलाद से, जिससे आप शदीद मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए आप इतनी अनथक मेहनत करते हैं, जिसके लिए आप तहज्जुद गुजार बन चुके हैं, जिसके लिए आप दुआएं करते हैं, क्या हम उस बच्चे से तंग नहीं आ सकते? आ सकते हैं। क्या हम उस बच्चे बिहेवियर से फेडअप नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या हम उस बच्चे से थोड़ी देर के लिए टाइम आउट नहीं चाहते? कि मतलब ठीक है, मतलब मुझे अपने लिए, अपने आप को, अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए टाइम चाहिए, क्या नहीं चाहिए होता? बिल्कुल चाहिए होता। तो ऐसे में सिग्नल्स रखें कि मतलब जैसे कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब बड़े बच्चों को तो हम मुंह से भी कह सकते हैं कि मैं कुछ देर अब अकेले गुजारना चाहता हूँ, या बच्चे मैं ओवरवेलम हो रही हूँ या हो रहा हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। आई लव यू, बच्चे को बोलेंगे क्लियरली कि आई लव यू, लेकिन बेटा आई नीड अ टाइम आउट। और बच्चे को टाइम आउट नहीं देना, अपने खुद अपने लिए टाइम आउट निकालना है, अपने आप को सिचुएशन से थोड़ा सा परे कर लें। और हाँ, तीसरी चीज़ ये कि यकीन रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर तो आपको फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली एक सेहतमंद औलाद दी है, तो यकीन माने बच्चे समझ आते हैं बात को। बस हमें थोड़ा सा हौसला करके बात करने की ज़रूरत है। यूजुअली हमसे हौसला लूज़ हो जाता है। हम समझते हैं कि जैसे कि अखीर होने वाली है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर हम चीख के बात नहीं करेंगे। बच्चा जो है शायद खुदा ना खास्ता समझ नहीं रखता, अगर हम चीखेंगे नहीं तो उसको बात नहीं समझ आएगी। नहीं, हैव सम फेथ, आराम से भी बात कर सकते हैं। और अपने बच्चे की हर प्रॉब्लम को फिक्स करना ज़रूरी नहीं है। बच्चों को अपने इमोशंस के साथ ड्वेल्व करने दें।
ان پہ یقین رکھیں, انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے تم تھوڑا سا ٹائم لے کے دیکھ لو یہ تمہارا مسئلہ تم کیسے حل کرو گے, میرے ساتھ ڈسکس کرو اور پھر اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو. اچھا نمبر 2 پرابلم جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے بڑے ڈسرسپیکٹفل ہوتے ہیں, گالی گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ نمبر 1 چیز یہ کہ اس بات کو سمجھیں کہ یوزلی جب بچے ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی یہ پیوبرٹی والے بچوں کے بارے میں ہیں, جو ایڈولسنس کے بچے ہیں, وہ زیادہ کرتے ہیں. اور میں نے بازاروں میں چلتے پھرتے پیرنٹس اور بچوں کی پاور اسٹرگل دیکھی, تو بڑے چھوٹے چھوٹے بچے, یقین جانے 5-6 سال کے بچے بھی اپنے پیرنٹ کو کہتے ہیں شٹ اپ یو آر ناٹ دا باس آف می, تمہیں نہیں پتا کس طرح سے بات کرنی ہے. اور اگر میں کہوں کہ اچھا چلو یہ ویسٹرن بچوں کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ ایسٹرن ماحول کے بچوں کی بات کریں تو وہ چیختے چلاتے زور زور سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا, ایک سین کریٹ کرتے ہیں. تو ایسے میں یا پھر جو بڑے بچے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی اس طرح سے کرتے ہیں کہ جس کو آپ ریسیو کرو گے یہ مجھے جواب دے رہا ہے, یا جو بات اتنی بری نہیں ہوتی جتنا چہرے کا ایکسپریشن برا ہوتا ہے, اور وہ جو چہرے کا ایکسپریشن ہوتا ہے وہی ہم پیرنٹس کو لڑ جاتا ہے عام طور پہ یوزلی. تو وہ ہوتا ہے کیوں ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا گول ہوتا ہے کہ انہوں نے ریونج لینا ہے. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آپ کوئی بات پہلے کی بری لگی ہوتی ہے, ہم اپنے اسپاؤسز کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں کہ کسی ٹائم کی کوئی بات بری لگی ہوتی ہے, سب کانشیسلی ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے اس بات کا ہم نے ریونج لینا, وہ کسی اور موقع پہ ہم ریونج لیتے ہیں, رائٹ. تو بالکل اسی طرح سے بچے بھی ہیومنز ہی ہیں, آج وہ ہمارے بچے ہیں, کل کو وہ کسی کے شوہر کسی کی بیوی ہوں گے, رائٹ. لیکن ہیومن سائیکی کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہی ہے. تو وہ اس میں آپ بیسکلی کہتے ہو کہ میں ہرٹ ہو رہا ہوں تو میں نے آپ کو ہرٹ کرنا ہے, اور یا اس میں آپ نے ریکگنائز یہ کرنا ہے کہ اس بات کا کوڈ کیا ہے کہ میں ہرٹ ہو رہا ہوں, میری فیلنگس کو ویلیڈیٹ کرو. اچھا ویلیڈیٹ کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ واقعی میں ایک حقیقی بات ہے کہ جب تک کہ آپ سامنے والے کے ایموشنز کو, سامنے والے کی بات کو, سامنے والے ایگری یا ڈس ایگری کی بات نہیں ہو رہی, صرف یہ کہنا کہ میں نے تمہاری بات سنی ہے, میں تمہاری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں سمجھ نہیں پا رہی. اکثر مائیں اپنی اولاد کی بہت ساری باتیں نہیں سمجھ پاتی کیونکہ اس بات میں ہمیں لاجک نہیں دکھ رہا ہوتا, تو ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو, یا کہنا چاہیے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات کی, لیکن میں تمہیں اس کے لیے جج نہیں کر رہی, میں تمہیں یہ بے وقوف نہیں کہوں گی, میں تمہیں کم عقل نہیں کہوں گی, میں تمہیں بدتمیز نہیں کہوں گی, میں تمہیں ضدی نہیں کہوں گی, میں تمہیں بے حیا نہیں کہوں گی, میں ان میں سے ایک بھی لیبل تمہارے لیے استعمال نہیں کروں گی, میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں, ٹھیک ہے تم اپنے پرسپیکٹیو سے مجھے بات سمجھا رہی ہو یا سمجھا رہے ہو, میں خاموشی سے سن لیتا ہوں, میں ویلیڈیٹ کرتا ہوں کہ تم فرسٹریٹڈ ہو. اس کو ویلیڈیشن کہتے ہیں, صبر کر جانے کو جب کوئی بات اپنی سنانا چاہ رہا ہو یا سمجھانا چاہ رہا ہو. اور ہاں چونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی کہ اگلا والا ہماری بات آرام سے سن لے تو ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں, اس سے پہلے کہ اگلا والا ہمارے اوپر کوئی دھونس جمانے لگے ہم عام طور پہ اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی پہ دھونس جما رہے ہیں, وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اندر سے, ہمارے بچپن سے ہمیں کبھی ویلیڈیشن ملی ہی نہیں تھی کہ بیٹا تم تحمل سے بات کرو گے تو تحمل سے تمہاری بات سنی جائے گی. آج کل کے پیرنٹس ویسے بچوں سے کہتے ہیں کہ آرام سے بات کرو, میں سن رہی ہوں, میں سن رہا ہوں, کہتے ہیں. میں نے کئی پیرنٹس ایسے دیکھے ہیں الحمدللہ. لیکن وہ پیچھے سے وہ چیخ چلا کیوں رہے ہوتے ہیں یا غصہ کس بات کا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسیکیور ہوتے ہیں, انشیور ہوتے ہیں کہ ان کی بات سنی بھی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی. اچھا ٹیکنگ ٹائم آؤٹ, اگین جب ایموشنز دونوں پارٹیز کے ہائی ہوں, یعنی کہ پیرنٹس کے اور بچوں کے دونوں کے ہائی ہوں, تو تھوڑا سا ایک دوسرے کو ٹائم دے دیں, تھوڑا سا کول آف ہونے کا ایک دوسرے کو ٹائم چاہیے. یوزنگ آئی میسیجز, اب یہ جو 3-4 چیزیں ہیں نا, یہ صرف پیرنٹس کے لیے نہیں ہے, یہ آپس میں اسپاؤسز کے لیے بھی ہے. میاں بیوی بھی اگر ان باتوں پر عمل کریں تو بہت سارے جو ہمارے جھگڑے ہیں, جو ہماری کنفرنٹیشنز ہیں, وہ ایزیلی سالو ہو سکتے ہیں. تو آئی میسج کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات کی, مجھے آپ کی بات کی ٹون جو ہے وہ اچھی نہیں لگی, میں آپ کی بات سے ہرٹ ہوئی. یوزلی پیرنٹس کو بچے کیا کہتے ہیں, ابھی میں پچھلے دنوں ایک کسی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی جب ہم اپنا گھر بنا لیں گے یا جب میں اپنا گھر بسا لوں گی یا بسا لوں گا تو میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ میری لائف میں انٹرفیئر کریں. اب کسی بھی ماں کے لیے یہ سننے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ بھائی پالا پوسا, کھلایا پلایا, پڑھایا لکھایا, اب تمہیں میری انٹرفیئرنس نہیں چاہیے. اور انٹرفیئرنس کو تم کیا کہتے ہو, تمہارے خیال رکھنے کو تو میری انٹرفیئرنس سمجھ رہے ہو.
بڑی مشکل بات تھی رائٹ. اور اس پہ بڑا دل خراب ہوا کسی پیرنٹ کا, یا ہوتا ہے, میرا اپنا بڑا ہو اگر میری اولاد مجھے آ کے بات کرے تو اس کے بعد آئی میسج کیا ہوتا ہے کہ یار آپ نے, مجھے نہیں پتا کہ کس پرسپیکٹو سے یہ بات کی, لیکن یہ بات مجھے دکھی ہے, مجھے تکلیف ہوئی ہے اس بات کی. اور اس کے بعد بچہ اور آپ جو ہیں وہ کانورزیشن شروع کر سکتے ہیں. اور میں یہاں پہ جب بچوں کی بات کروں تو بچہ صرف 2 سال سے لے کے 10 سال کی ایج کے بچے نہیں ہیں, یہ 2 سال سے لے کے تو 50 ایئرس تک کی ایج کے بھی بچے ہو سکتے ہیں. مطلب بچے تو پیرنٹس کے لیے ہمیشہ بچے ہی ہوتے ہیں. اچھا, ڈونٹ بیک ٹاک بیک, یعنی کہ ایک پاور اسٹرگل کریٹ ہو جانا. مطلب بچے نے آپ کی طرف کوئی جملہ پھینکا, طنز دیا, اور آپ نے اس کی کوئی پرانی بات نکال کے, اس کا کوئی مزاج نکال کے اس کی طرف پھینک دیا. مجھے ایک بات جو اپنی پیرنٹنگ میں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ بچے چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ہمیشہ اچھی لائٹ میں دیکھیں, اور ہم ہمیشہ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ تمہاری اتنی غلطیاں, میں نے ان سب کو سدھارنا ہے. غور سے اس بات کو سنیں. پیرنٹس نہیں, پہلے بچوں کی بات کرتے ہیں. بچے ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پیرنٹس ان کو اچھی لائٹ میں دیکھیں, پیرنٹس ان سے خوش گمان رہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, یہ ارریسپیکٹو ہے. یہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ وہ پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, یہ بات ہیومن سائیکی کی ہو رہی ہے کہ ہمیشہ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا سامنے والا شخص جو ہے, جن سے میں محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں, وہ مجھے اچھی لائٹ میں دیکھیں, وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھیں. کس انسان کو پسند نہیں کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے, رائٹ. بچے بھی یہی چاہتے ہیں. اور پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ بچوں کو انسان کی طرح یا اپنے سے سپریٹ اینٹی ہم دیکھ نہیں پاتے. ہم کیا دیکھتے ہیں, میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے, تم میری چھت کے نیچے رہ رہے ہو, مجھے تمہاری تربیت کرنی ہے, اور ہم ہر وقت ہر بات پہ تربیت کرنے پہ تلے رہتے ہیں. ہم ان کو یہ اسپیس نہیں دیتے, ہم ان کو یہ ٹرسٹ نہیں دیتے کہ بھائی میں تمہیں پسند کرتا ہوں, تم ہو, میں آپ سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں. ایز پیرنٹس ہم بار بار اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کتنی زیادہ کرتے ہیں اور کتنی شدت سے کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو یہ نہیں بتا پاتے کہ ہم ان کو پسند بھی کرتے ہیں, ہم ان کی پرسنالٹی کو پسند کرتے ہیں, ہم ان کے بارے میں خوشگمان ہیں. آپ کو کوئی فلاw نظر بھی آ رہا ہے نا, تو اور آپ اس فلاw کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہو, تو یہاں سے بات شروع کر کے میں تمہیں یہ کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہیں. ایسے بڑی ہی مشکل بات ہے. ہم اکثر مائیں جو ہیں اسپیشلی وہ اپنی اولاد سے اسی طرح سے بات شروع کرتی ہیں, تم نے تو یہ کبھی کیا ہی نہیں, میں تو تمہیں یہ کرتے دیکھا ہی نہیں. میں اپنی بھی بات اس میں کروں گی, مجھ سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے اور اکثر ہو جاتی ہے. تو پھر رک کے, بولنے سے پہلے رک کے اپنے جملے کو پروسیس کریں اور بولیں ماشاءاللہ مجھے تمہاری یہ والی بات بہت پسند ہے. اچھا, میں سوچ رہی تھی اس بارے میں تم نے کیا کیا, یعنی کہ وہ جو لیسن کمپلیٹ کرنا تھا, یا وہ جو ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی, یا وہ جو ایگزام پریپ تھی, اس کے بارے میں تم نے کیا کیا. اب اگر بچہ گلٹی کانشیس ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے نہیں کیا, تو وہ چڑ کے ضرور جواب دے گا, لیکن اس کے دماغ میں, لیکن وہ جو جواب ہوگا نا وہ اس قدر زیادہ روڈ نہیں ہوگا. اب آپ کو ایک مجھے روک کے کہے گا تو اچھا ارم آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ روڈنس کے لیول کے حساب سے دیکھیں, تو ہاں واقعی میں ایز پیرنٹس ہمیں روڈنس کے لیول کے حساب سے اپنے بچوں کو کبھی کبھی جانے دینا چاہیے, اور کبھی کبھی رک کے ان سے بات کر لینی چاہیے. اور بعض اوقات اور اکثر اوقات بات اسی ٹائم پہ جب گرما گرمی ہو, اگر آپ کرنے کی کوشش کرو صرف اس بات پہ کہ بھائی تم 17 سال کی ہو یا 18 سال کے ہو یا 20 سال کے ہو, اور تمہیں تمیز کیوں نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے ایسے بات کی, تو یقین جانے وہ بات کبھی بھی حل نہیں ہوگی. 13 سال کے بچہ بھی لے لو, وہ بات حل نہیں ہوگی. ایک دوسرے کو ٹائم دیں, ایک دوسرے کو اسپیس دیں. اچھا, چھوٹے بچوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ رات کو سوتے نہیں, بچے رات کو سوتے نہیں, ٹائم سے سوتے نہیں, ان کو سلانے کے لیے بھیجو وہ سوتے نہیں. ہاں وہ نہیں سوئیں گے. کچھ بچوں کو ویسی انگزائٹی ہوتی ہے کہ ہمارا فن ختم ہو جائے گا, کچھ بچوں کی روٹینز نہیں ہوتی, کچھ بچوں کی ڈائٹ میں پرابلم ہوتا ہے, کچھ آپ نے ایسی روٹینز رکھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں وہ انسٹیڈ کہ وہ سونے کے لیے ریلیکس ہو رہے ہوں, وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. سائٹس, ساؤنڈز, آپ کا ان کے ساتھ رویہ, چیخم چلار یا سختی یا مار پٹائی, بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ بیڈ ٹائم روٹینز کو ہنڈر کرتے ہیں, یعنی کہ خراب کرتے ہیں. اور پھر پیرنٹس کی اپنی روٹین کیا ہے, پیرنٹس خود کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اکثر ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم ایک پیرنٹ جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے پیرنٹ کو کہتا ہے کہ یار اس کو میرے سامنے سے لے جاؤ, میں تھک گیا ہوں, اس کو میرے سامنے سے لے جاؤ. اب جس پیرنٹ کو کہا گیا ہے کہ اس کو میرے سامنے سے لے جاؤ, وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بھی سارے دن سے ان کو سنبھال رہی تھی, میں بھی تھک گئی ہوں, کوئی ان کو میرے سامنے سے لے جائے. اب دو تھکے ہوئے لوگ ایک انرجیٹک بال آف انرجی کو کس طرح سے سنبھالیں, سمجھ میں نہیں آتا. یہ مسئلہ بڑا نیچرل سا ہے, بڑا جینوئن سا ہے, بڑا کامن سا ہے کہ چھوٹے بچوں کی انرجی سے آپ اپنی انرجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے اپنے آپ پہ ہاوی اور سٹریس ڈالا ہوا ہے ایک قسم کا کہ بھائی یہ ایک مسئلہ ہے. بچے کا بیڈ ٹائم آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے, اور آپ نے اس مسئلے کو مسئلہ کیا کہ مزید مسئلہ بنا لیا, جس کی وجہ
وجہ سے آپ کا ایموشن, آپ کا رائٹ مائنڈ سیٹ, آپ کا پیشنس ہی نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بچے کے ساتھ 10 منٹ 15 منٹ بیڈ میں گزار کے اس کو آرام سکون سے سلا سکو. جبکہ سائنس آج ہمیں یہ بتاتی ہے, آج نہیں بلکہ کئی سالوں سے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بچے کے ساتھ رات کے وقت کا جو ٹائم ہے, جو چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے, ان کو بیڈ میں جا کے سلانے کا, تھپکی دینے کا, آیت الکرسی پڑھنے کا, کل سکھانے کا, وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ روز ایک ریپیٹیشن, آپ ان کو رات کی شام کی دعائیں سکھا سکتے ہو, کوئی نہ کوئی ایک آیت کلمہ سکھا سکتے ہو, ان کے ساتھ بیڈ میں ان کی باتیں سن سکتے ہو. اس سے ان کا کنیکشن آپ کے ساتھ ڈیپ ہوتا ہے اور ٹرسٹ بڑھتا ہے. اور یقین جانیں وہ بچہ ریلیکسڈ جب سوتا ہے تو اگلے دن ایک بہت بہتر پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اٹھتا ہے. وہ آپ کی انرجی کے لیے, آپ کے لیے بھی بہت ایزی ہوتا ہے. اگین بچے بعض اوقات جو ہوتے ہیں جب آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت لمبے چوڑے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. دانت برش کرو کیونکہ اس میں اگر کیڑے لگے تو پھر ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا, تو پھر یہ ہو جائے گا, تو پھر یہ ہو جائے گا, تو پھر یہ ہو جائے گا. نہیں, آپ نے جب ایک روٹین سیٹ کر لیا, سال ہو گیا آپ کو ایک روٹین سیٹ کرتے ہوئے کہ بچوں کے ساتھ کہ دانت برش کرنا ضروری ہے, تو پھر کیا کہتے ہیں, ٹوتھ برش, ٹیتھ برش, نماز ٹائم, کپڑے چینج کر لیں, بیڈ ٹائم. اور جیسے جیسے بڑے بچے ہوتے جاتے ہیں, آپ بیڈ ٹائم بھی کہیں گے تو بچوں کو اپنی روٹین پتہ ہے, وہ خود ہی سارے کام کرتے چلے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آج کوئی چیز سیکھی ہے, کل اس پہ امپلائی کیا ہے, پرسوں ہو جانا چاہیے. یہ جو ہو جانے کا جو مسئلہ ہے نا, یہ ہوتا بڑی دیر سے ہے اور بڑی آہستہ آہستہ, قطرہ قطرہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ, پرسسٹنس کے ساتھ ہوتا ہے. 6 مہینے, سال, 2 سال, بعض اوقات 3 سال لگتے ہیں ایک روٹین کو قائم کرنے میں, پر ہو جاتی ہیں اگر ہم پیشنٹلی پرسسٹنٹ ہوں تو. اچھا, اگین چورز ہیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو کوئی گھر کا کام سکھانے لگتے ہیں, سمجھانے لگتے ہیں, تو نمبر 1 یہ ان کو کہتے ہیں تم یہ کر لو گے تو میں تمہیں یہ دے دوں گا. مت کیا کریں ایسے. گھر ہم سب کا ہے اور ہم سب جو ہیں وہ اپنے گھر کے لیے رسپانسبل ہیں, اور گھر کے کاموں میں حصہ ڈالنا جو ہے وہ سنت کا طریقہ ہے. اور آپ لڑکوں میں اور لڑکیوں میں فرق کریں نہ کریں, دیکھیں یہ بات اب جینڈر اس پہ نہیں ہو رہی ہے. آپ نے گھر کے کاموں میں, آپ کو ایک ماں کو بچوں کی ہیلپ چاہیے, ایک باپ کو بچوں کی ہیلپ چاہیے. ماں اور باپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی یہ لڑکے ہیں اور ان سے میں نے ٹیبل نہیں سیٹ اپ کروانا, اور یہ لڑکیاں ہیں تو ان سے میں نے گاڑی نہیں دھلوانی. نہیں, گھر ہے, گھر میں چیزیں سب کے لیے ہیں. گھر کے لیے دونوں پیرنٹس گھر کو بناتے ہیں اور گھر میں اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, تو اس میں پھر کاموں کا ڈیوائڈ رکھیں اور کاموں کو اس طرح سے ان کو عادت ڈالیں کہ ان کو یہ نہ ہو کہ میں نے یہ کیا تو پھر مجھے اتنے پیسے ملیں گے. تو اس سے تو بہتر ہے پھر آپ ان کو باہر کہیں, پھر تو آپ کسی گھر میں بھیج دیں ان کو کام کرنے کے لیے, کیونکہ پھر تو وہ واقعی میں اپنی روزی روٹی کمانے لگ جائیں گے. کتنی عجیب بات کی میں نے, لیکن صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو کہ آپ کیوں اپنے بچوں کو یہ آئیڈیا دے رہے ہیں کہ وہ اس لیے کام کریں کہ انہیں کوئی مٹیریلسٹک فائدہ ہوگا. وہ اپنے گھر کا کام جو ہے اس لیے کریں کہ ایک دوسرے سے اتفاق بڑھے گا, ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا سکل بڑھے گا, ایک دوسرے کے مزاج کے ساتھ ڈیل کرنے کا سکل بڑھے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے آرگیومنٹ کریں گے, بچے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں اپنے کام کی ڈفرینس کے لحاظ سے یا اپنے مزاج کے لحاظ سے چڑھیں گے. اور یہاں سے ہی وہ ڈیولپمنٹل سکلز جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹس ان کو دے سکتے ہیں, کیونکہ ہر شخص کے مزاج کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو پھر پیرنٹس کی پھر یہاں پہ آ جاتی ہے ایک اور پیرنٹل سکل جس کو آپ کو آنا چاہیے, وہ یہ کہ آپ مختلف مزاجوں کے بچوں کو اکٹھے کام کرنے پہ کس طرح سے کولیبوریٹو میتھڈ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. اس میں ٹریننگ لگتی ہے, اس میں پریکٹس لگتی ہے, اور اس میں بعض اوقات ایک چیز سکھا دی ہے نا پھر پیچھے ہٹ جائیں. نہیں تم نے اس طرح سے کیوں نہیں کیا جیسے میں نے سکھایا تھا. بڑی الجھن ہوتی ہے, بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن میری بات سنیں, آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بچے کو انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو اپنے گھر کو سنبھالنا آنے کے سکلز ہونے چاہیے, یا اس کے دماغ میں یہ بتانے کی بات ہے کہ جھاڑو اس طرف سے شروع کریں گے, یا برتن جو ہے وہ اس طرح سے لگائیں گے, یا کاؤنٹر جو ہے وہ اس طرح سے دھوئیں گے, یا اس طرح کی پیالی میں ہی سرو ہوگا تو ہی کریکشن ہے. بھائی ہر گھر کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور بچوں نے اپنے گھر جس طرح سے سیٹل کرنے وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بیسس, آپ کی فنڈامنٹلز پر ہوں. تو تھوڑا سا نا لیٹ گو کرنے دیا کریں. آہستہ آہستہ پریکٹس کے ساتھ, روٹین کے ساتھ پرفیکشن بھی آ جائے گی, لیکن کوئی طریقہ غلط نہیں ہوتا. ہاں, شروع میں جب بچے موپنگ سیکھتے ہیں تو ان کو سارا زمین سے گند اٹھانا نہیں آتا. اٹھا لیا جب انہوں نے تو تھوڑا سا آپ نے بتایا بچے یہاں سے رہ گیا, یہ اٹھا دو, ٹھیک ہے. چڑھیں گے ضرور, دیکھیں بچوں کے چڑھنے سے نا پلیز ڈریں.
سیکھنے کا پروسیس بڑا چڑچڑا پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ کو اور مجھے یاد ہو کہ جب ہم نے بھی بہت ساری زندگی کے کام سیکھے ہیں تو چڑچڑاہٹ جو ہوتی ہے, وہ گھبراہٹ جو ہوتی ہے, ایک بڑا نیچرل سا فینومینن ہے. کوئی نہیں کہتا کہ جی میں اپنی گیمنگ, اپنی ہابی, اپنا فون پہ گپ شپ لگانا, اپنی جو ہماری ایڈکشنز ہیں اور ہمارے بچوں کی بھی ہیں ان کو چھوڑ کے جی میں کوئی پریکٹیکل کام کرنے لگاؤں. کوئی بھی اتنا خوش ہو کے یہ کام نہیں کرتا. سو لہٰذا تھوڑا سا بچوں کو لیوے دیا کریں کہ اگر وہ چڑ رہے ہیں تو اگنور کر دیا کریں. انٹائٹلمنٹ کہ بھائی میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں, مجھے تو یہ کھلونا چاہیے, مجھے تو یہ گیجٹ چاہیے, مجھے تو یہ ٹرپ چاہیے. بھائی کیوں چاہیے؟ کس نے کہا کہ یہ ہوگا؟ آپ کے منہ سے بات نکلی ہے تو پوری ہو جائے گی. جو پیرنٹس کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن انٹائٹلمنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز میں ان کو یہ صبر اور شکر کا جو ایک لیسن ہے یہ دیتے رہنا چاہیے. آف کورس بہت لمبے لیکچرز کے ساتھ نہیں, لیکن اپنے بیہیویئرس کے ساتھ. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ مزید اس بات پہ اس چیز کو اسپیسیفکلی کہ بھئی ہم بچوں کو انٹائٹل کیسے کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم, اور اسپیشلی جو پیرنٹس کام کرتے ہیں, وہ ہم پیرنٹس جب ہم اپنے کریئرس پہ, اپنے کام پہ, اپنے بزنس پہ, گھر کو چلانے پہ جب ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو پورا ٹائم نہیں دے پاتے, اور اس کا ہمارا گلٹ ہوتا ہے. تو ہم اس گلٹ کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ چیزیں دلا بہت زیادہ چیزیں لا کے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچے کو پتہ ہے, بڑے بچوں کو بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ پیرنٹ کا گلٹ ہے کہ وہ ہمیں چیزیں دلا رہے ہیں, ہمیں اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے پر وہ ہمیں چیزیں دلا رہے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو کمپنسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کا قصور یا میرا قصور یہ ہے کہ ہم کمپنسیشن اپنے ٹائم کی چیزوں سے کر رہے ہیں, اور پھر بچے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ بچوں کو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پیرنٹس اپنی لائف میں, اپنی صحت پہ, اپنے ایمان پہ اچھے ہیں کہ نہیں ہیں, اپنے مزاج میں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں. ان کو بس یہ ہوتا ہے ہماری انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے, ہمارا مزہ پورا ہونا چاہیے, ہم اپنے ٹرپ پہ چلے جائیں, ہمیں ہماری برانڈڈ چیزیں مل جائیں, آپ جائیں بھاڑ میں. بچوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. بچے منہ سے بھی بولتے ہیں یہ لائف آپ نے چوز کی ہے, میں نے نہیں چوز کی, مجھے جو ماحول ملا ہے میں اس مطابق چلوں گا. میں آپ کے کہنے کے مطابق, یا آپ مجھے آج کہنے لگیں کہ بھائی میں آپ سے یہ ڈیمانڈ نہ کروں اور میں چپ ہو جاؤں گا, تو آپ نے کیوں سمجھا کہ میں چپ ہو جاؤں؟ بچے یہ کہتے ہیں, چاہے منہ سے کہتے ہیں, چاہے زبان سے کہتے ہیں, چاہے اپنے ایٹیٹیوڈ سے کہتے ہیں, پر کہتے ہیں. تو یہاں تک نوبت نہ پہنچے, اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم ایز پیرنٹس, اگر ہم نے اپنی لائف چوائسیز کوئی بنائی ہیں تو پھر ہم دیکھ لیں, ہم پھر میانہ روی اختیار کریں, نہ ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو باہر انوالو کر لیں کہ پھر ہم گھر کو, بچوں کو ٹائم نہ دے سکیں, اور نہ پھر یہ کہ پھر بہت زیادہ گلٹی ہو جائیں گے چونکہ ہم اس وقت موجود, مطلب کہ ہر وقت پریزنٹ پیرنٹ نہیں ہیں. دیکھیں, یو آر ناٹ اے جینی ان اے باٹل, آپ کوئی بوتل کا جن نہیں ہیں کہ بچے جب بھی اپنی خواہش کے لیے رب کریں گے تو آپ جی ان کی خواہش پوری کرو, اور اگر آپ نے نہیں کی تو خدا نہ خواستہ آپ گنہگار ہو. ایسا نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے ہٹ دھرمی کریں کہ چونکہ تم نے اب اپنے منہ سے مانگا اس لیے میں تمہیں نہیں دلاؤں گا, تمہاری ہمت جرت کیسے ہوئی مانگنے کی. دونوں پکچر کی دونوں رخ ہیں, دونوں طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیشہ مڈل رویہ جو ہوتا ہے, اور بچوں کے ساتھ ان کے ہر پرابلم کو سالو کرنا یا ان کی ہر خواہش کو پوری کرنے سے ہم ان میں ریزیلینس اور پیشنس کو کٹ کر دیتے ہیں, اور وہ ہر چیز کے لیے ہمارے ساتھ پاور اسٹرگل کریں, ہم ان میں ایک بغاوت اور نفرت کریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ان دونوں چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اچھا, پھر فیلنگ انسیکیور اینڈ لیکنگ کانفیڈنس. اگین ہم ایز پیرنٹس بھی یہ دکھتا کیسے ہے, بچے اکثر کہتے ہیں مجھ سے ہوگا ہی نہیں, میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا, آپ کی ایکسپیکٹیشن مجھ سے غلط ہے, آپ نے یہ کیوں سوچ لیا کہ میں یہ کیریئر پاتھ لے لوں گا یا یہ ایگزام پاس کر لوں گا, آپ نے مجھے پریشر ہی بہت دیا ہے. اور آپ کو ایکچولی پتا ہے کہ بچہ اسمارٹ ہے, انٹیلیجنٹ ہے, وہ یہ کام کر سکتا ہے, تو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر ایک چیز, جب بچہ کہتا ہے نا کہ بس چھوڑ دو مجھے میرے ہاتھ پہ, اس کا کوڈ بیسکلی یہ کیا ہے کہ مجھے انکریجمنٹ کی ضرورت ہے, مجھے آپ کی شفقت کی اور نرمی کی ضرورت ہے اس پوائنٹ میں, مجھے کوئی چھوٹا سٹیپ دیں, مجھے کوئی آسان طریقہ بتائیں, سٹیپ بائی سٹیپ, مجھ پہ اتنا پریشر نہ ڈالیں کہ میں ٹوٹ جاؤں. ٹھیک ہے, یہ کوڈڈ میسج ہوتا ہے اس کا. اس کے علاوہ اسمال سٹیپس دینا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کس طرح سے ان کا پاث بنانا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے مسئلے حل کرنے لگ جائیں, مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کیریئر یا کوئی ایگزام یا کوئی ان کا اسٹڈی کا چیلنج یا ان کے سبجیکٹ کو پاس کرنے کا چیلنج یا ان کے اسکول میں ان کے ٹیچر کے ساتھ کسی قسم کا چیلنج آ رہا ہے, تو پھر ان کو اسٹیپس دیں کہ آپ یہ کرو تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے, اور ان کو انکریج کریں, گائیڈ کریں, نہ کہ جا کے پورے کا پورا مسئلہ حل کر دیں, نہ ہی یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی میں نے تو پتہ نہیں کس قسم کی اولاد پیدا کر دی, اور میں نے تو تم سے ہاتھ صاف کر لیا, اور میں نے تو تم سے امید ہی چھوڑ دی. مطلب
کیا ضرورت ہے؟ ایک انسان کو توڑ کے ہم ایک پازیٹیو معاشرہ بنا ہی نہیں سکتے ہیں. توکل اللہ، آف کورس ہر چیز میں توکل اللہ ہے. اور ٹائم دیں ٹریننگ کے لیے. ایک ماں جو کانسٹنٹلی ریمائنڈ کرتی ہے اپنے بچے کو اننیسیسریلی، وہ بیسکلی اپنے بچے سے رسپانسبلٹی اور سینس آف رسپانسبلٹی لے رہی. اچھا یہاں پہ ایک بڑی اچھی بات، مائیں کہتی ہیں کہ بھائی اگر ہم ریمائنڈ نہ کریں تو وہ کام نہیں کریں گے. کیا میں اس بات کو مانتی ہوں؟ میں مانتی ہوں اس بات، میں خود بھی تو ماں ہوں. میں مانتی ہوں کہ ہاں اگر ہم بچے کو چاہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ آج یہ اور یہ 3 گھر کے ٹاسک ہیں وہ یہ کر لیں، اور ہم نے دیکھا ہے 1 گھنٹہ ویٹ کر کے دیکھا ہے، 2 گھنٹے ویٹ کر کے دیکھا ہے، 3 گھنٹے ویٹ کر کے دیکھا ہے، پر بچے نے کیا نہیں ہے، تو چوتھے گھنٹے میں بچے کے پاس جائیں اور اس کو کہیں، اس کو ٹیپ کر کے یا اس کے پاس بیٹھ کے یا اس کا ہاتھ پکڑ کے یا اس کو ایسے پیار کر کے اس کو کہیں کہ یار یہ کام کر لینا پلیز، میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ آپ یہ کام کر لو، اور بس یہ کہہ کہ پلیز باہر نکل آئیں. دور سے نیچے سے اوپر سے چیخنا چلانا، کسی اور کمرے سے چیخیں میں نے تمہیں تب کہا تھا یہ کر لو تم نے نہیں کیا. ہم یہ کرتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو روک لیں اور تھوڑے سے 2 قدم اٹھا کے بچے کے پاس چلے جائیں تو وہ بہتر ہوتا ہے. میں نے سائیکولوجیکلی اگر آپ یہ دیکھو گے، آپ نے کسی سے اگر کوئی بات کرنی ہے، آپ دور سے آواز لگاتے ہو نا ان کو یہ بات کرنے کے لیے، کوئی بھی بات کرنے کے لیے، تو وہ آلریڈی اوفینسو ہو جاتا ہے. کیونکہ جو اونچی آواز ہوتی ہے، اگر جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ ویسے ہنسیں گے اس بات پہ کیونکہ میں اکثر اونچی آواز میں بات کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ نہ کرو، لیکن جو اونچی آواز ہوتی ہے نا وہ پہلے ہی انسان کو ڈیفینسو موڈ میں لے جاتی ہے، پہلے ہی ڈیفینسو موڈ میں لے جاتی ہے. تو چونکہ آپ ڈیفینسو موڈ میں اگلا شخص ہوتا ہے وہ اس سے بھی واپس آرام سے بات نہیں ہوتی ہے، وہ بھی جھلا کے بات کرتا ہے، چڑچڑا ہو کے بات کرتا ہے. یہ ایک ہیومن نیچر ہے. تو بہتر ہے کہ پاس جا کے آرام سے بات کر لیں، اس سے بہت سارے مسئلوں سے آپ بچ جاتے ہوں. اچھا، جب بچے جو ہیں ہوم ورک نہیں کرتے یا ان کی ہوم ورک ہیسلز ہوتی ہیں یا وہ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے، ایسا ہے کہ وہ بھائی بس اس چیز کو ٹال رہے ہیں، تو پھر پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کنیکشن بناتے ہو کریکشن کرنے سے پہلے، یعنی کہ ٹرسٹ ہو، فیتھ ہو، پتہ ہو کہ اس کو سبجیکٹ میں ہیلپ چاہیے نہیں چاہیے، ایکسیکٹرا اسمال اسٹیپس آپ نے اس کو ایز کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کے آپ سے پوچھ سکتا ہے، آپ اس کے لیے ٹائم نکال سکتے ہو، ایکسیکٹرا. یہ کنیکشن بفور کریکشن ہو گیا. دوسری چیز کیا ہے؟ لاجیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور لاجیکل کانسیکوینسز کیا ہیں؟ 3 R's ہیں ریلیٹڈ. یعنی کہ آپ اس کو بتاؤ کہ بیٹا یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا کانسیکوینس یہ ہے. رسپیکٹفل رہو کہ میں آپ کو پنش نہیں کر رہی، لیکن دیکھو زندگی میں ہر چیز کا کوئی کانسیکوینس ہوتا ہے، سو لہٰذا رسپیکٹفلی میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں. ریزنیبل ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہوم ورک کمپلیٹ نہ کرنے کا ٹاسک ہے اور اس کا کانسیکوینس آپ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ پھر آپ یہ ایکٹیویٹی جو ہم نے ویکینڈ پہ رکھی تھی کہ ہم نہیں کریں گے، تو یہ ریزنیبل کانسیکوینس ہے. لیکن یہ کانسیکوینس کہ میں تمہاری ساری گیمیں بند کر دوں گی اور یہ بھی بند کر دوں گی اور وہ بھی بند کر دوں گی اور سارا کچھ ہی بند کر دوں گی، مطلب کہ it's not a reasonable consequence. helpful again، آپ بچے کے ساتھ اس کنیکشن میں آپ اسے بتاؤ کہ بھائی آپ مجھے بتاؤ کہ کیا کانسیکوینسز ہونا چاہیے، اگر یہ کام نہ ہوئے تو پھر کانسیکوینس کیا ہونا چاہیے. اچھا یہاں پہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک پیرنٹ کوچنگ کر رہی تھی، تو وہ بچے جو تھے ماشاءاللہ وہ اتنے زیادہ شارپ تھے کہ وہ اپنی کانسیکوینسز بتا دیتے تھے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کے کر تو لیتے تھے لیکن پھر اس پہ پورے نہیں اترتے تھے. اور پیرنٹ کی صحیح بات تھی کہ یار مجھ سے وربل افرمیشن کے بعد، میرے ساتھ وربل کمٹمنٹ کے بعد بچہ اس بات کو توڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو توڑتا ہے، اس پرومس کو توڑتا ہے، اس میں اس کی انٹیگریٹی کی طرح ہے. تو اگین دین وی ہیو ٹو گو بیک ٹو کیریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ کیریکٹر بلڈنگ، اور پھر اس کے لیے ٹائم چاہیے کہ بتانا بچوں کو کہ اپنی زبان سے پھر جانا، وعدہ خلافی کرنا غلط ہے، اور اس میں پھر ٹائم لگتا ہے. اور اس اسکل کو، اس پازیٹیو کیریکٹر ٹریٹ کو پھر ڈیولپ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ٹائم سے، تحمل سے، ایگزامپل سے اور روزمرہ کی روٹین سے. ایک پرابلم جو پیرنٹس کو آتا ہے کہ میرے بچے مجھے بہت اگنور کرتے ہیں، میری بات نہیں سنتے. مطلب میں نے ایک آواز لگائی ہے، انہوں نے سن لی ہے پر وہ بول نہیں رہے، جواب نہیں دے رہے، کہہ نہیں رہے کہ بھائی ہاں میں نے سن لی ہے. آگے سے یہ افرم ہی کر دو کہ ماں میں نے سن لیا ہے. نہیں، بالکل نہیں. جب میں آوازیں لگائے جا رہی ہوں، نام لیے جا رہی ہوں، پر کوئی بول ہی نہیں رہا. کیوں نہیں بول رہا؟ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا، کیونکہ وہ گھبرا رہے ہیں کہ بھائی اب کوئی کام آ جائے گا، اب کوئی لیکچر آ جائے گا، اب کوئی ڈانٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ نہیں کرتے. تو لہٰذا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ
آپ بچے سے پہلے جب بات کرنا چاہو، جب امپورٹنٹ بات کرنا چاہو، تو اسے بولو کہ کوئی بات ہے جو آپ مجھے پہلے بتانا چاہتے ہو، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن پہلے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سن لوں گی. اور اگین میں یہ بات کرتی ہوں کہ یہ سننا کا طریقہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے بات سن لو. بات سن لو، کیونکہ جب ہم بات سن لیتے ہیں نا، تو سامنے والے کے لیے ہمارے دماغ میں جو غلط اسمپشنز بنے ہوتے ہیں وہ خود بخود نگیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو بہت ساری غلط باتیں جو ہمارے منہ سے نکلنے والی ہوتی ہیں، جو سامنے والے کو ہرٹ کر کے ہمارے لیے اور ان کے لیے پاور سٹرگل بن جائیں گی، ہم اس پورے پروسیس کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں، کٹ کر دیتے ہیں، اور مسئلہ زیادہ آسانی سے اور زیادہ جلدی حل ہو جاتا ہے. کیوروسٹی کوشچنز ہوتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا سوچ رہے ہو، یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے، یہ بات کس لیے ہوئی ہے. اچھا، یہ بات کس لیے ہوئی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اور پھر آپ کیوریسلی سنو اگلے کی بات، آئی ٹو آئی. اگین چھوٹے بچوں کے ساتھ، جو ٹاڈلرس ہیں، 2-3 سال کے بچے جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ ان کو اوپر سے یوں کر کے، اس طرح سے اگر کر کے بات کر رہے ہو، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا 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 سا شخص جو ہے وہ میرے اوپر دھونس جما رہا ہے، بندہ ڈر جاتا ہے. تو نیل ہو کے بچوں کے آئی لیول پر آ کے بات کیا کریں، اور ان کا ہاتھ پکڑ کے، اور اپنی ٹون، آپ کی ٹون، آپ کی ٹون، آپ کی ٹون، یقین مانیں ایک جو ہمارا لہجہ ہے، اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو ہماری ازدواجی زندگی کی مشکلات، ہماری پیرنٹنگ کی مشکلات، ہماری کسی بھی ریلیشن شپ کی مشکلات جو ہے نا، وہ 80% سالو ہو جاتی ہیں. 80% سالو ہو جاتی ہیں. اچھا، بچے جھوٹ بولتے ہیں، بچے جھوٹ بولتے ہیں، اور بہت جھوٹ بولتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی جھوٹ کیوں بولتے ہیں. میں تو جھوٹ نہیں بولتی، میں تو جھوٹ نہیں بولتا، ہمارے گھر میں تو جھوٹ کو پسند نہیں کیا جاتا، ایکسیکٹرا. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کوشچنز کریٹ کریں. فار ایگزامپل کیوروسٹی کوشچنز ہیں. آپ نے بچے سے کہا میں نے آپ سے یہ کام کہا تھا، آپ نے کر لیا، پر میں نے دیکھا تھا یہ ہوا نہیں ہوا تھا، آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے کر لیا، آر یو شیور آپ نے کر لیا؟ بچے کو موقع دو کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ کو بدل سکے. پتھر پہ لکیر کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اگر بچہ اپنا مائنڈ چینج کر کے پہلے گھبرا کے اگر جھوٹ بول رہا ہے، یا ہیبچولی جھوٹ بول رہی ہے، تو اس کو موقع دیں کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کر سکے آرام سے، سکون سے. ماڈل کریں، ظاہر سی بات ہے، سچ بولنا، اچھی باتیں کرنا، ان کو قرآن سنا کی اسٹوری سنانا، حدیث پہ عمل کرنا. وہ آپ کے کیریکٹر میں دیکھیں کہ آپ خود ماشاءاللہ سچ بولتے ہیں. اور یہ نہیں کہ آپ ہر وقت یہ بتاتے رہیں میں کتنا سچا ہوں، میں کتنا سچا ہوں. نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ سچے ہیں اور آپ تحمل مزاج کے، صلح رحمی والے سچے انسان ہیں، تو آپ کو کسی کو بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں تو بہت سچا ہوں، میں تو بہت سچا ہوں. وہ خود بخود بچوں کو نظر آ جاتا ہے. اپریشیشن، جب بچے غلط کام کرنے کے باوجود آپ کو بتا دیں سچ، تو بجائے سے یہ کہو کہ بھائی مجھے پتا تھا تم نے یہی کرنا تھا، مجھے پتا تھا. بھائی اس نے بتا تو دیا کہ یہ اس نے کر دیا ہے. آپ کو جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے بتا دیا. ٹرسٹ بلڈ کرو، ٹرسٹ بلڈ کرو. ٹھیک. مسٹیکس اور اپرچونیٹیز، اگین جب بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ اپرچونیٹیز ہیں اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کی، اس چیز کو ریزالو کرنے کی، اس چیز کا ایک سبق لے کے آگے لائف میں چلنے کی. پلیز اس بات کو تانا نہ بنا دیجیے گا، اس بچے کی ساری زندگی کا بین نہ بنا دیجیے گا، لیکن اس کو ہیلپ کرنا ضروری ہے. اگین بچوں میں جب لیک آف موٹیویشن ہوتا ہے، جب وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں سوائے کھیلنے کے، سوائے سونے کے، سوائے کھانے کے، سوائے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے، انسٹاگرام ویڈیوز بنانے کے، جب ان کی لائف میں کوئی موٹیویشن آپ کو دکھے ہی نہ، اور آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ ان کی زندگی کے بیسٹ سال ہیں، ان میں ان کا رزلٹ لانا ہے، ایگزام پاس کرنا، کریئر پاتھ چوز کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. تو پھر ایسے میں پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ انکریج کرتے ہیں. مس بہیونگ چائلڈ از اے ڈسکریج چائلڈ. یہ روڈولف کوئی ٹیچر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انکریجمنٹ کرتے رہیں. دیکھیں میری بات سنیں، ہم ایز پیرنٹس یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ایز اے ہیومن بینگ کتنا سلیک دیتے ہیں، کتنا سلیک دیتے ہیں. مطلب کہ ہم ایک بچے کو ایز اے ہیومن بینگ دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے اور اس سے یہ ہو نہیں سکتا اور اسے یہ کرنا نہیں چاہیے، اور میں نے اس کو سارا کچھ سمجھایا، اس نے پھر بھی وہی کیا ہے. یقین جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سارا کچھ سمجھا دیا ہے، ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے، سیرہ سے ہمیں سارا کچھ بتا دیا، ہم پھر بھی پک اینڈ چوز کرتے ہیں. یار یہ تو دیکھیں کہ ہیومن سائیکالوجی یہ ہے، اور شیطان کا وعدہ یہ ہے کہ میں انسان کو اس کی آخری سانس تک میں اسے تنگ کروں گا. ٹھیک ہے.
اگر ہم نے اپنے آپ کو اسپرچولی اویئر رکھا ہے تو یقین جانیں ایز اے پیرنٹ آپ اپنے بچے کو ایز اے ہیومن بینگ دیکھو گے اور اس کے بہت ساری پرسنالٹیز کے فلاز کو، اس کی مس بیہیویئرس کو، اس سے ڈسکریج نہیں ہوگے بلکہ ان فیکٹ کوشش کرو گے کہ اسے ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کرو. پھر آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ یہ میرا بچہ ہونے کے باوجود میرے گناہوں کی سزا ہے، یہ کوئی ایکسیکٹرا. پھر اس طرح کے جملے نہیں آپ استعمال کرو گے. پھر آپ یہ کہو گے کہ مجھے پتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ ایک رحمت بھی ہے اور ایک یہ ٹیسٹ بھی ہے، اور جہاں پہ یہ میرا بچہ میرے لیے ٹیسٹ بنتا تو یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر، مجھے اس کے لیے آسان کر. اور پھر اپنے آپ کو ان ٹولز سے لیس کریں جن سے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو. 3 گھروں میں جا کے بچے کی برائی کرنے نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ جب آپ اپنے بچے سے ہرٹ ہوتے ہیں اور آپ اپنے منہ سے اپنے بچے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں کسی تیسرے شخص کے سامنے، چوتھے شخص کے سامنے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنی کسی بیسٹ فرینڈ سے، تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا دل ہلکا کر رہے ہو. جو بات آپ کو نہیں پتا ہے وہ یہ کہ ان 4 لوگوں نے آپ کے بچے کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی ہے. اس بچے نے غلطی ایک موقع پہ زندگی کے ایک ٹائم پہ زندگی کے ایک مزاج میں کی تھی. وہ اس کی پوری شخصیت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اس بچے کو اس ایک موقع کے بنا پہ ساری زندگی جج کرتے ہیں، ساری زندگی اس کے پیٹھ پیچھے وہ بات کرتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کو برا لگتا ہے. پھر بعد میں آپ کی رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، آپ کی دوستیاں خراب ہوتی ہیں. بھائی تم نے میرے بچے کے بارے میں یہ بات کیسے کر دی؟ بھائی آپ ہی نے تو جا کے بیٹھ کے بچے کے بارے میں بچے کی برائی کی تھی جب آپ کا دل بہت دکھا ہوا تھا اپنے بچے سے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ کوچنگ میں اپنے آپ کو اپنے بچے کو کسی اچھے کوچز کے پاس لے کے جائیں، اپنے آپ کو انویسٹ کریں، اپنی ایجوکیشن میں انویسٹ کریں، کوچنگ میں انویسٹ کریں، لائف لرننگ سکلز میں انویسٹ کریں. یہ زیادہ بیٹر ہے ہمارے لیے اور ہماری فیملی کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم باہر جا کے جب ہم اپنے بچوں سے تنگ ہوتے ہیں تو پھر ان کی برائیاں کرنے لگ جائیں. کیونکہ ہم بیسکلی بچے کو پھر یہ بتا رہے ہیں کہ تم میرے لیے ناگوار ہو. ڈو یو انڈرسٹینڈ کتنا بڑا مسئلہ ہی ہے؟ جب ہم نے کسی کو یہ بتا دیا، کسی شخص کو یہ احساس دلا دیا کہ تم میرے لیے باعث ناگواری ہو، تم میرے لیے باعث دشواری ہو، تم میرے لیے ناپسندگی کا اظہار کر رہے ہیں اس شخص کی طرف جسٹ بیکاز کہ وہ آپ کے میرٹ پہ پورا نہیں اترا، یا آپ کو اس کو ٹیکل کرنے کی سمجھ نہیں. بعض اوقات بچے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات بچہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس سچویشن کو ٹیکل کرنا نہیں آتا تو ہم بچے کو اتنا ڈسکریج کرتے ہیں، اور اپنی شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے، اپنی کم عقلی نااہلی کی وجہ سے ہم بچے کا پورا جو ایک کیریکٹر بلڈنگ ہے اس کی توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، اس کے اندر ایک احساس، ایک کمتری بٹھا دیتے ہیں، اس کی کور میں بٹھا دیتے ہیں. تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. پلیز اپنے بچوں کو پھر ایک اسپرچول لیول پہ اپنے آپ کو بھی دیکھیں. یہ جو میں باتیں کی ہیں، میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ میں نے کہا تھا قرآن سنت پہ تو ہم خود بھی نہیں عمل کرتے، تو ہم کیا اللہ سے نعوذ باللہ کے اوپر ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے ایک حرف نکلا ہے، ایک جملہ نکلا ہے، ایک ایکسپیکٹیشن نکلی ہے، بس پوری ہونی چاہیے. کیونکہ جی ہمارے درجات بہت بلند ہیں، ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کون سے درجے پر ہیں. ہر انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے درجے پر ہے. خدا را اپنے آپ کو کسی پر اس طرح سے نہ مسلط کریں، چاہے وہ اپنی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ ان کے خدا بن بیٹھیں اور اپنا اور ان کا دونوں کا دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو. بچوں کو زندگی میں ٹھوکریں لگیں گی، بچے ہر بات نہیں سنتے، ہر بات نہیں مانتے، ہر بات اپنے ٹائم سے نہیں سمجھتے. ہمارا کام ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. ہر چیز سے نہ ہم انہیں بچا سکتے ہیں، ہر چیز سے نہ ہم انہیں ہٹا سکتے ہیں. بچے غلط صحبت میں پڑھ سکتے ہیں. بچوں کو خدا نخواستہ نشے کی یا کسی بھی ایڈکشن کی ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس میں سے نکالنا، اس کو پہلے تو اس کو ہم پریونٹ کریں، پھر اس کے بعد اس کا کیور کریں، پھر اس کے بعد ان کی انکریجمنٹ کریں کہ وہ اس رستے پہ واپس نہ جائیں. یہ سارے ہیں ہمارے کرنے کے کام. پیرنٹنگ بالکل آسان نہیں ہے، اور پیرنٹنگ بہت مشکل ہے. اور صحیح طرح کی پیرنٹنگ کے لیے، جیسے آپ کہتے ہو نا کہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ ساری زندگی پڑھ رہے ہو. جب آپ نے اولاد کی ذمہ داری اٹھا لی اور آپ ماں باپ بن گئے تو یقین جانے قبر میں جانے تک میں اور آپ پھر سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور زمانے کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے پھر اپنے سکلز ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو اپنا بیسٹ دے سکیں. اپنے بچوں کو اپنا بیسٹ دینا ہمارا کام ہے. ہمارے بچے ہمیں ان کا بیسٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے پرورش
رب کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنی تئیں کوشش کی ہے. ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق ہوتا ہے, اپنی ہمت کے مطابق ہوتا ہے, اپنی ایموشنل ڈیولپمنٹ کے مطابق ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنے ساتھ اپنے کام کے ساتھ آپ کھڑے ہو تو رزلٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. میں کوشچنز آئی ہوپ یہ جب میں باتیں کمپلیٹ کرتی جاؤں گی تو کچھ چیزوں کے جواب جو ہیں وہ ملتے چلے جائیں گے. میں بعد میں کامنٹس دیکھوں گی, اگر مجھے لگا کہ مجھے اس چیز کا کوئی جواب لکھنا چاہیے تو پھر میں لکھ بھی دوں گی یا میری ایڈمن ٹیم لکھ دے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ہم بچوں کو جب چوائسیز دیتے ہیں تو لمیٹڈ چوائسیز دیں, بجائے سے کہ ہم ان سے ڈیمانڈ کریں. کوئی سچویشن ہوتی ہے نا تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس یہ چوائس ہے, یہ چوائس ہے, یہ چوائس ہے, بجائے سے کہنے کہ تم نے یہی کرنا ہے, میں نے کہہ دیا نا تم نے یہی کرنا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلے والے کو یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر دھونس نہیں جمائی جا رہی, مجھے کارنر نہیں کیا جا رہا, مجھے تھوڑا سا افیکٹولی مجھے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے سمجھا جا رہا ہے, مجھے بریتھ کرنے کا روم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بات کہوں گی, ہم نا اس مینٹالٹی کے ہیں کہ سزا دینی ضروری ہے, سزا نہ دی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سزا ہم نے اس وقت دے کے اپنی انا کو تو ہم نے سیٹسفائی کر لیا اور اپنے آپ کو تھپ تھپی دے دے کہ ماشاء اللہ آپ نے اپنا حق استعمال کر لیا, بڑا زبردست قسم کے آپ پیرنٹ ہیں. ہوتا پتہ کیا ہے, اس سزا کی جو سزا ہے نا وہ پھر ہمیں ساری زندگی بھگتنی پڑتی ہے, کیونکہ اس بچے کو اس وقت پہ انکریجمنٹ اور سپیس چاہیے تھی اور چوائسیز چاہیے تھی, لمیٹڈ, لیکن تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ اس کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے. یا بعض اوقات پیرنٹس کو ٹف ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. اچھا, فار ایگزامپل میں دے دیتی ہوں چوائسیز کی اور لمیٹڈ چوائسیز کی, کیونکہ کوئی کہے گا کہ اچھا آپ پتہ نہیں کس طرح کی بات کر رہی ہیں, آپ شاید پرمیسو پیرنٹنگ کی بات کر رہی ہیں. نہیں, میں نہیں کہہ رہی. آپ کا بچہ سگریٹ نہ پیے, آپ اس کو چوائس یہ نہیں دو گے کہ بیٹا آپ الیکٹریکل سگریٹ پی لو, آپ کسی اور قسم کا پیپر رول سگریٹ پی لو, آپ اس کو یہ چوائس نہیں دو گے. آپ نے سگریٹ نہیں پینی. اس کے لیے ہم کام کریں گے. اس کے لیے ہم اگر سگریٹ پینے کی بہت عادت ہو چکی ہے تو پھر ہم اس کے لیے تھراپیز کریں گے. ٹھیک ہے, اور صبر کریں گے اور صبر کے ساتھ بچے کے ساتھ چلیں گے. بیکاز آف کورس اگین کسی بھی قسم کی ایڈکشن جو جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے, ذہن کو نقصان پہنچا رہی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کریں. وہاں پہ نو مینز نو, رائٹ. وہاں پہ آپ نے کوئی چوائس نہیں دینی, آپ نے تھراپیز کی چوائس دینی ہے. آپ نے سگریٹس کی چوائس نہیں دینی, آپ نے تھراپیز کی چوائس دینی ہے. آپ نے ان سے ان کی صحت کے بارے میں ایکسرسائز, روٹینز, ڈائٹ, وہ چوائسیز دینی ہے, رائٹ. وہ بھی چوائسیز ہیں لیکن وہ پھر پازیٹیو چوائسیز ہیں. لیکن فار ایگزامپل بچہ جو ہے وہ کوئی کیریئر پاتھ لینا چاہتا ہے جو آپ کے خاندان میں کسی نے نہیں لیا. آف کورس اگین یہ نہیں بات کری خدا نہ خواستہ وہ کلبنگ کرنا چاہتا ہے یا ڈسکو ڈی جے بننا چاہتا ہے. اگین وہ چوائس کچھ پیرنٹس کے لیے اٹس فائن اور کچھ پیرنٹس کے لیے اٹس ناٹ فائن. اگین اٹ ڈپینڈز آن دیئر پیرنٹنگ اینڈ اٹ ڈپینڈز اپون کہ آپ کس ماحول کے, کس گھرانے سے ہو. مطلب اف دیٹس دا پاتھ دیٹس اوکے دین دیٹس اوکے. لیکن چوائس پھر کیریئر پاتھس میں آپ چوائس دے سکتے ہو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اسکولس کی چوائسیز دے سکتے ہو کہ بھائی میری افورڈیبلٹی میں آپ کو اتنے بڑے کالج کی فیس میری افورڈیبلٹی میں نہیں ہے, لیکن یہ 3 کالجز ہیں یا یہ 3 یونیورسٹیز ہیں, یہاں پہ آپ جا سکتے ہو. بچہ انٹرنیشنلی جا کے پڑھنا چاہتا ہے, آپ کی افورڈیبلٹی میں, پھر آپ یہ دیکھو کہ کون سے ملک ہیں جو آپ کی افورڈیبلٹی میں ہے, پھر آپ کو وہ چوائسیز ہے. سو آئی ہوپ کہ میں نے کلیئر کر دیا کہ چوائسیز دینے کا مطلب کیا ہے, لیکن لمیٹڈ چوائسیز دیں. یہ نہیں کہ پورا بفے کریٹ کر دیں اور پھر بچہ جو ہے وہ جب کچھ کرے تو پھر آپ کہیں کہ بھائی اس بچے نے میرے بارے میں نہیں سوچا. بچے کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں سوچے. اگر بچہ انیٹلی خدا خوفی اور تقوی والا ہے تو الحمدللہ وہ آپ کے بارے میں سوچیں گے. لیکن یوزلی بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا حق ہے, ہمارے پیرنٹس کو تو ہمارے لیے یہ کرنا ہی چاہیے. آپ ہمیں دنیا میں کیوں لے کر آئے اگر آپ نے ہمارے لیے یہ اور یہ اور یہ اور یہ نہیں کرنا تھا. تو وہی انٹائٹلمنٹ والی بات پہ بات چلی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ریز کیسے کر رہے ہو, کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ریز کر رہے ہو, کیوں کمپنسیٹ کر رہے ہو چیزوں سے اور گفٹ سے, اور اگر کمپنسیٹ کر رہے ہو تو پھر کس حد تک کمپنسیٹ کر رہے ہو. کیونکہ جو باؤنڈریز ہوتی ہیں نا وہ ہم نے بنانی ہیں, وہ ہمارے بچوں کو خود سے نہیں پتہ چل سکتی. یہ بھی ایک ظلم کرتے ہیں پیرنٹس جو بچوں کو کہتے ہیں تم نے یہ سوچا ہی نہیں, تم نے یہ کیوں نہیں سوچا. اور بچہ واقعی میں کہتا ہے یار میں کیسے سوچتا, مجھے سوچنا چاہیے تھا, اچھا واقعی میں مجھے سوچنا چاہیے تھا. تو یہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہو جاتی ہے. جب بچے اپنی
انہوں نے یہ کہا کہ پاور اسٹرگل. اچھا پاور اسٹرگل کے بارے میں ہم ویسے بات کر چکے ہوئے ہیں, لیکن ایک چیز جو آپ کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ بی کائنڈ اینڈ فرم. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل یہ چاہ رہا ہے, مجھے پتا ہے کہ تم گیم کھیلنا چاہ رہے ہو, مجھے پتا ہے کہ تم نانی کے گھر جا کے رہنا چاہ رہے ہو, یا مجھے پتا ہے کہ تمہارا بہت دل ہے کہ تم یہ کرو, لیکن بیٹا ہم ابھی یہ نہیں کر سکتے. لیکن بیٹا اس کا ہم نے جو ہماری وربل ہمارا جو ہم نے کانٹریکٹ بنایا تھا اس کے حساب سے یہ ٹائم نہیں ہے. اب یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں, اور ہم نے کائنڈ بھی ہونا ہے اور فرم بھی ہونا ہے. یہ ہم نے کرنا ہے. بچوں کے موڈ سوئنگ سے, بچوں کے ٹینٹرم سے ڈر کے گیون کرنا پھر بچے کی غلطی نہیں ہے, پھر ہماری غلطی ہے اگر ہمیں پتہ نہیں. اگر آپ کا بچہ چاہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے سے یہ کہا کہ بھائی اپنی لانڈری کرو, یا آپ نے بچے سے کوئی پریکٹیکل گھر کا کام کرنے کے لیے, لیکن بچہ کر نہیں رہا, پھر آپ بچے کو واپس ریوزٹ کرو, کہو کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم یہ کرو گے, اب آپ نے یہ کیا نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے, پہلے سنو کہ مسئلہ کیا ہے. پھر بچہ کہے گا میرے لیے کرنا مشکل ہے, میرا یہ دل نہیں چاہ رہا کرنے کا. تو پھر آپ تھوڑا سا آپ اس کے ساتھ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے, میں تمہارے لیے یہ ہیلپ کر سکتی ہوں. اگین وہی اسمال اسٹیپس والی بات, میں تمہاری یہ ہیلپ کر سکتی ہوں یا یہ ہیلپ کر سکتا ہوں, باقی کا کام آپ خود سے کر لو گے. تو بچہ آپ کے ساتھ ایگری کرے گا, ریزنیبل بچہ آپ کے ساتھ ایگری کرے گا کہ ٹھیک ہے چلو پھر ہم اس طرح سے مل کے کر لیتے ہیں. بعض اوقات ہمیں لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بعض اوقات ہمیں منہ بند رکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے کہ جب بچے ہمیشہ میں نے اکثر بھی نہیں کہا, میں نے کہا بچے ہمیشہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کے پلان کو ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کی بات کو ٹیسٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ان کی نیچر میں ہے کہ اچھا پیرنٹ نے یہ لائن ڈرا کی ہے, میں اپنے پیرنٹ کو پش کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ اس لائن کے نیچے کتنا جائیں گے یا اوپر کتنا جائیں گے. وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے سیریس ہو اپنی بات کے بارے میں, رائٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پھر پوچھ لیتے ہو کہ بھئی میں نے یہ بات کی تھی, میں نے یہ باؤنڈری سیٹ کی تھی, آپ مجھے پش کر رہے ہو, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اس طرح سے وائن کرو گے, آپ اس طرح سے پش کرو گے مجھے, تو میں کیا کروں گا, آپ کو کیا لگتا ہے میں کیا کروں گی. تو بچہ آپ کو بتائے گا, اور کبھی کبھی بعض اوقات بچے ہنس بھی دیتے ہیں, کہتے ہیں میں تو ایسی مذاق کر رہی تھی, ماما میں تو آپ کو ایسی تنگ کر رہا تھا, ماما کو ایسی, آپ تو انوائے ہو جاتے ایسی, ماما چل کریں, آپ کو کیا ہے, آپ ایسے ہی, میں تو ایسے ہی. بچے پھر پیچھے بیک آف ہو جاتے ہیں, خجل ہو کے ہوتے ہیں بیک آف. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ باؤنڈری بناؤ گے, جب بھی آپ رول سیٹ کرو گے, جب بھی آپ ان کے مشورے اور ان سے کیا کہتے ہیں وہ مشاہدات, ان سے کانورزیشن کر کے آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا رول اور ریگولیشن سیٹ کرو گے گھر کے لیے, ان کی اسٹڈی کے لیے, کھیل کے لیے, تو بچے آپ کی باؤنڈریز کو ٹیسٹ ضرور کریں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ ملک میں میں انٹرنیشنلی میں ملکوں کی بھی بات کرتی ہوں, چلو اگزامپل سمجھنے کے لیے, کہ بھائی ہماری گورنمنٹ نے ایک لا رکھا, ایک رول رکھا, وہ پہلے نہیں تھا, اور ہمیں بتا دیا کہ بھئی ہم نے یہ لا اس لیے رکھا ہے, اور پھر اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں, اس لا کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اس لا کو توڑ کے دیکھتے ہیں, اچھا پھر توڑیں گے تو ہوگا کیا. اور پھر اگر جو لا میکرز ہیں وہ انتہائی سیریس ہیں, دے گو تھرو ود دی ایکشنز, کہ مطلب اگر آپ نے یہ کیا تو پھر یہ ہوگا, کانسیکوینسز ہوں گے, سسٹمز ہوں گے, تو پھر لوگ اس لا کو فالو کرتے ہیں. تو یہ بچے بھی بالکل اسی طرح سے ہیں. یہ انسان کی نا بہت اچھا سبلنگ رائیولری اور ٹینٹرمز اور ٹیکنالوجی ایڈکشن, ان پہ بات کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ بات کو ختم کرتے ہیں. کئی دفعہ میں یہ بات کر چکی ہوئی ہوں کہ بچے ایک دوسرے کو انیٹلی ہیٹ نہیں کرتے ہیں, وہ ہمارے رویے ہیں ہمارے اپنے مختلف بچوں کی طرف, جس کی وجہ سے بچوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں یا محبتیں پیدا ہوتی ہیں, یا ایک دوسرے کے لیے کام پیدا ہوتا ہے, یا ایک دوسرے, اول تو ہمارا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, ہمارا اپنے زوج کے ساتھ کیا تعلق ہے, پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں, پھر میرے پاس خیر جو میں پیرنٹ کوچنگ کرتی ہوں, لائف کوچنگ کرتی ہوں, تو ہر طرح کے پیرنٹس آتے ہیں. تو ایک میرے پاس جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پیرنٹ ہے, اور اس کو اپنا ایک بچہ جو ہے وہ بہت ایزی لگتا ہے, اور وہ اس کا فرسٹ چائلڈ ہے, وہ اس کا فرسٹ بورن ہے. تو وہ جو پیرنٹ ہے نا, وہ اپنے فرسٹ بورن کے ساتھ انتہائی مطلب کنیکٹڈ ہے, لیکن وہ جو مڈل چائلڈ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مڈل چائلڈ کی پرسنالٹی اور اس پیرنٹ کی پرسنالٹی ایگزیکٹلی ایک ہے, اینڈ دے آر ایکسٹریملی اسٹبرن.
اور ان کے ٹریگرز ایک طرح کے ہیں اور ان کا اپنا ایموشن دکھانے کا طریقہ ایک طرح کا ہے, اپنی فرسٹریشن دکھانے کا طریقہ ایک طرح کا ہے. لیکن یہ مجھے ایز اے تھراپسٹ باہر سے نظر آ رہا ہے, ایز اے کوچ مجھے باہر سے نظر آ رہا ہے, پر اس پیرنٹ کو نہیں نظر آ رہا. اس پیرنٹ کو لگ رہا ہے میرے بچے کو تھراپی کی یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بچہ بہت مشکل ہے. جب پھر میں نے کوچ کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ دیکھیں آپ کا مزاج, آپ کے بچے کا مزاج, آپ نے جو بات کی, آپ کے بچے نے جو بات کی, آپ نے بچے کو کتنا سنا, آپ نے بچے کو کتنی اسپیس دی, اس کو ویلیڈیٹ کتنا کیا. آہستہ آہستہ جب انہوں نے اس چیز پہ کام کیا تو ان کو سمجھ آئی کہ ان کا بچہ از فائن, از ٹوٹلی فائن. ان فیکٹ ہی از ویری اسمارٹ. ان فیکٹ دیٹ کھیر از کیا کہتے ہیں, وہ اپنے پیرنٹس کو خوش کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے پیرنٹس کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جس سے کہ وہ پیرنٹس اس کے لیے پراؤڈ فیل کریں. بچوں کو محبت اور ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے, اور پھر اس نے وہ جو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ جو لڑنا جھگڑنا, چیزیں بار بار کھینچنا, ان کو پش اینڈ پل کرنا, وہ سارا کچھ ختم کر دیا. اس کو ضرورت نہیں رہی نا, اس کو پتا تھا کہ میرا پیرنٹ مجھے اٹینشن بھی دے رہا ہے, مجھے فوکس بھی دے رہا ہے, مجھے ویلیڈیٹ بھی کر رہا ہے, مجھ سے پیار بھی کر رہا ہے, مجھے سمجھ بھی رہا ہے. اور اگر اس کو میری سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے میرے ساتھ معاہدہ کیا کہ بھائی ہم ایک دوسرے کو ٹائم آؤٹ دیں گے, ہم ایک دوسرے پہ چیخیں گے, چلائیں گے نہیں. جب ایسا کرنے لگتے ہیں تو بچوں کو جب آپ کی اٹینشن, فوکس اور آپ کی نہ میں ہمدردی کہنا چاہتی ہوں, نہ میں محبت کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ ہر پیرنٹ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. ایسا تو نہیں کہ جو پیرنٹ میرے پاس یہ آیا کہ میرے بچے کو شاید سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے, جبکہ وہ یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ خود بچے کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں. بچے کو سائیکائٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے, پیرنٹ کی اٹینشن کی ضرورت ہے, پیرنٹ کی ریفلیکٹیو پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. تو وہ شخص بھی تو بچے سے محبت ہی کر رہا ہے نا, اسی لیے وہ کوئی سلیوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے بچے کی پرسنالٹی میں کوئی خرابی نہ ہو. تو لہٰذا یہ کرنے کی بہت ضرورت ہے, اپنے بچوں کو فیتھ دیں, ٹائم دیں. اور ہاں, بعض اوقات بچوں کو لڑنے بھی دیا کریں, اچھا ہوتا ہے, بلکہ مطلب ضرور خدا نہ خواستہ ایک دوسرے کے در پہ, ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ نہ ہو, لیکن یہ کہ تھوڑی بہت نوک جھوک, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا آنا, ایک دوسرے کو سوری کہنا, ایک دوسرے کے ساتھ اپولوجائز کرنا, ایک دوسرے کو جب ہرٹ کریں تو اپنی ہرٹ کو بتانا کہ بھائی میں تمہاری اس بات سے ہرٹ ہوئی ہوں. آپس میں اسپیشلی جب 8 سے لے کر اوپر کی ایج کے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کانورزیشن کرنی آنی چاہیے, بہن بھائیوں کو. جب وہ کانورزیشن کرنا سیکھیں گے تو وہ اور رشتوں میں بھی ان کانورزیشنز کو لے کے جائیں گے اور اپنے مسئلے حل کر سکیں گے. ٹیکنالوجی ایڈکشن پہ میں پورا ایک لائف کر چکی ہوئی ہوں. کیا کہوں, یہ ریئل ہے, یہ ہر گھر میں ہے, یہ پیرنٹس کو بھی ہے, یہ بچوں کو بھی ہے, اور اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے, لیکن ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو کنٹرول کریں, ہم ایکسیپٹ کر لیں اس بات کو کہ یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور یہ تمام پوری دنیا میں یہ ایک ہی طرح کے. ہم نے بس یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل سوشل میڈیا ہو گیا, جس سے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے. ہم نے پھر لمیٹیشنز بنانی ہیں, کنڈیشنز بنانی ہیں اس ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے افیکٹولی یوز کرنے کی. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو پلیز خدا را فونز نہ دیں, ٹینز کو پلیز خدا را فونز نہ دیں. لیکن میرے یہ کہنے سے ایسا تو نہیں ہوگا. اب لوگ, اچھا مجھے ایک چیز یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگ پھر یہ کیوں کہتے ہیں, میں نے ایک بات کہہ دی ہے یا کسی نے ایک سمجھانے والے نے ایک بات سمجھا دی ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں لیکن میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں کیونکہ تو اس کا مطلب ہے آپ نے چوز کر لیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہیلپ لیس دیکھنا ہے. بڑی سخت بات کر رہی ہوں میں, لیکن ایز اے پیرنٹ یار, اگر میں نے اور آپ نے چوز کر لیا ہے کہ ہم نے صرف واویلا مچانا ہے اور وائن کرنا ہے, اور اپنے بچوں کی طرح ہم نے بھی مطلب کہ بگڑے مزاج والوں کی طرح ہم نے کہنا ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. ان کے ہاتھ میں دیا کس نے, ان کی روٹین بنائی کس نے, ان کو یہاں تک لے کر کون آیا, ان کو وہ ماحول دیا کس نے. بچوں کو بلیم کرنے سے پہلے خدا را دیکھیں تو صحیح کہ وہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں وہ ہماری وجہ سے ہے. رسپانسبلٹی لیں, لیکن مگر کیسے, ایسے ویسے, یوں ہی وہ ہی تو ہی, یوزلیس ہے یہ باتیں. پھر آپ سیریس ہی نہیں ہو, میں سیریس ہی نہیں ہوں, میں پھر اپنی پیرنٹنگ میں سیریس نہیں ہوں. مجھے بیسکلی کوئی دروازہ, کوئی کھڑکی چاہیے جس سے کہ میں بلیم اپنے بچے پہ ڈال سکوں, زمانے پہ ڈال سکوں, فون پہ ڈال سکوں, ٹیکنالوجی پہ ڈال سکوں, کزنس پہ ڈال سکوں, پھپھو پہ ڈال سکوں. آئی ڈونٹ کیئر. ٹیک ریسپانسبلٹی. ٹیکنالوجی کے بارے میں
اپنے آپ کو خود ایجوکیٹ کریں، خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، خود جانیں، سیکھیں، سمجھیں، اپنے فون کے یوز کو دیکھیں کہ ہم خود کتنا یوز کر رہے ہیں فون کو. خیر ڈانٹنے کا پروسیس ختم ہوا یہاں پہ. اس کے علاوہ جو اور کوئی اگر مین بات تھی تو وہ میں نے کر دی ہوئی ہیں الحمدللہ. میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کافی سارے پوائنٹس جو ہیں میں نے ڈسکس کیے ہیں. جزاک اللہ خیر ٹو ایوری بڈی ہو اسٹیڈ آن لائن. میں اگر کامنٹس پڑھنے لگوں تو مجھے نا دکھیں گے نہیں کلیئرلی، تو آئی ایم سوری فار دیٹ. میں کامنٹس اس وقت نہیں پڑھ رہی. میں بعد میں میری ٹیم جو ہے وہ پڑھ کے اگر آپ کو مجھ سے جواب لے کے آپ لوگوں کو پوسٹ کر دے گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. ہاں میں ایک چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ایک آخری بات، ایک آخری ریفلیکشن. پچھلے ویک میں میرے پاس ایسے پیرنٹ آئے جو اسٹیپ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ تھے، کہ اسٹیپ پیرنٹنگ ان کے لیے مشکل تھی، یا وہ ان کے جو اسپاؤس تھے وہ ایک اسٹیپ پیرنٹ جو ہیں وہ انتہائی مشکل ہو رہے تھے. تو جب میری ان سے بات چیت ہوئی تو اس پیرنٹ کی جو اچھی بات تھی آفٹر دا ہول کوچنگ سیشن، اس پیرنٹ کی جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بچے کے لیے رسپانسبل ہوں، چاہے وہ میری اپنی اولاد ہے، چاہے وہ میری اسٹیپ اولاد ہے. اور بچے کے ایموشنز کو اگر میں پہلے ہی کیٹر کروں گی اور پہلے سمجھوں گی کہ میرے بچے کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے یا میرا بچہ کیا چاہ رہا ہے، اور میں بچے کو سنوں گی، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے بیٹر ڈیسیژنز لے سکوں گی. اور الحمدللہ اس کے بعد جب میرا ان کے بچوں کے ساتھ سیشن ہوا تو ماشاء اللہ تبارک اللہ it was a very eye opening and very connecting process، جہاں پہ پیرنٹ اور بچے آپس میں کنیکٹ ہو گئے. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر کوئی اپنی اپنی جرنی پر ہے اور ہر کسی کو اپنے ٹائم سے سمجھ آتی ہے، لیکن اگر آپ وہ پیرنٹ ہو جو اپنے اسپاؤس کا ویٹ نہیں کر رہے ہو کہ میرا شوہر یا میری بیوی بھی اسی طرح سے سوچے گی جیسے میں سوچتی ہوں یا میں سوچتا ہوں، اور پھر ہم اس کے بعد کلیکٹیولی کوئی ایفرٹ کریں گے، تو اس میں بہت ٹائم نکل جائے گا. آپ خود یہ بات ڈیسائیڈ کریں کہ ایز اے پیرنٹ آپ کے پاس بھی یہ رائٹ ہے اور آپ کے پاس بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ خود اپنے بچے کے لیے کس طرح سے ایک بہتر ماحول، ایک بہتر لسننگ ایئرز، ایک بہتر ایموشنل سیف اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں. بچے بھی اپنا رسک لے کر آتے ہیں. ہمارا تو بہت بڑا ماننا ہے نا کہ بھائی آنے والا اپنا رسک لے کر آتا ہے، تو بچے اپنا رسک لے کر آئے ہیں، بچے اپنے حصے کے ٹیسٹ لے کر آئے ہیں. وہ آپ کے لیے اولاد ہے، پر اللہ کی نظر میں وہ بھی ایک مومن یا مومنہ ہے، اور اپنے حصے کے اور اپنے نامہ اعمال اس نے بھی اپنے اللہ کے سامنے حاضر کرنے ہیں. تو اس طرح سے نہ دیکھیں بچوں کو ہر وقت کہ جیسے آپ نے ہی ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور کوئی اور ان کو ہرٹ کر رہا ہے. ہاں، ہرٹ کا پروسیس رہے گا، ہر انسان کی زندگی میں رہتا ہے. بڑی بڑی تکلیف دہ بات ہے اگر ہم ایز پیرنٹس خود اپنے بچوں کو جان بوجھ کے ہرٹ کر رہے ہیں، تو بہت تکلیف کی بات ہے یہ تکلیف کی بات. لیکن پھر یہ اس بچے کے حصے میں ہے، اس بچے کی لرننگ میں ہے. آپ اس کو سیو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کیا سکتے ہو. ہم کسی کو سیو نہیں کر سکتے، پر ہم کسی کو اپنی کوشش سے پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم بچا نہیں سکتے اپنے بچوں کو ہر تکلیف، ہر پریشانی سے، ہر بری نظر سے یا ہر کسی کو تکلیف دینے والی بات سے ہم بچا نہیں سکتے، لیکن ہم ریپیئر کر سکتے ہیں، ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم ان کو حوصلہ دے سکتے ہیں. ہم ان سے محبت، شفقت سے، انہیں جج کیے بغیر، ہمیں تکلیف بھی ہو اگر تو ہم ان کو جج کیے بغیر ہم انہیں رستہ دکھا سکتے ہیں، ان کے لیے سلیوشنز، چوائسز دے سکتے ہیں، لمیٹڈ چوائسز پر دے سکتے ہیں. اور اگر ہم ان باتوں پہ فوکس کریں تو ہماری پیرنٹنگ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے ہمارا پیرنٹ ہونا بہت آسان ہو جائے اور بہت پروڈکٹیو ہو جائے. ان فیکٹ جزاک اللہ خیر. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.